बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हनीफ रहमान प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इलेक्शन के हवाले से गहमा गहमी उरूज पर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी गुज़िश्ता कई दिनों से वहाँ पर मौजूद है। जलसे जुलूस आपको हम वक्तन फ़वक्तन अपनी स्क्रीन पर दिखाते रहते हैं। मौलाना अताउल्लाह शहाब साहब मौजूद हैं। शहाब साहब बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाएँ। और नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे मेहमान आप हमारे प्रोग्राम में वक्तन फ़वक्तन उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, उनके तज़िये तबसरे हम आप तक पहुँचाते रहते हैं। हमारे बड़े प्यारे दोस्त सीन तज़ियेकार आमिर हुसैन साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देखिए, बतौर जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो आज भी गिलगित बल्तिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है। रही बात इलेक्टेबल्स के एतबार से, तो ये पाकिस्तान का, पूरे पाकिस्तान का अलमिया है कि यहाँ पर इस किस्म के हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं कि जब फेडरल गवर्नमेंट वहाँ यहाँ पर होती है तो वहाँ पर कुछ इस किस्म के हाथ मारे जाते हैं। कि हमारी पार्टी का भी यही है कि हम अपने कोई मौक़िफ़ की बात इनफरादी तौर पर अपनी पार्टी के लेवल पे करने की बजाय हम कौमी सतह पर एक ऐसा बयानियत तरतीब दें कि वो पीपल्स पार्टी भी उस बात करे, PTI भी वही बात करे। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने यह स्टैंड लिया कि वो कश्मीर की उस इंटीग्रिटी की वायलेशन है रियासत की, जो सेल्फ ऑटोनॉमी थी, इंटरनल ऑटोनॉमी थी या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत उनको जो मराद मिले थे उसकी वायलेशन है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास तमाम वो कैंडिडेट मौजूद हैं जो 2009 का इलेक्शन लड़े, जो 2015 का इलेक्शन लड़े और वही 2019 का इलेक्शन लड़ रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके बीच में हमें डिसाइड करना मुश्किल था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हनीफ रहमान प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आज हम गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। जैसे कि आपके इल्म में है कि इलेक्शन के हवाले से गहमा गहमी उरूज पर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी गुज़िश्ता कई दिनों से वहाँ पर मौजूद है। जलसे जुलूस आपको हम वक्तन फ़वक्तन अपनी स्क्रीन पर दिखाते रहते हैं। वहाँ पर जो एक्टिविटीज़ है वो आपको दिखाते रहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लीडरान हैं उनके बारे में कहा यह जा रहा है, ख़ासकर मरीम नवाज़ के बारे में, कि शायद एक दो दिन में उनका भी वहाँ पर जाना हो और वो भी इलेक्शन की गहमा गहमी में मज़ीद इजाफे का बाइस बने। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने केरू टीवी के साथ खुसूसी गुफ्तगू में वहाँ के इलेक्शन के हवाले से हमसे जो एक्सक्लूसिव गुफ्तगू की वो हमने आपको दिखाई। वो हमने आपको जो है ख़बरनामों का हिस्सा भी वो आपने देखा कि किस तरह उन्होंने इलेक्शन के हवाले से अपने जो ख़यालात है उसका इजहार किया। हम आपको मज़ीद भी जो लीडरान वहाँ जाएंगे वो भी आपको दिखाते रहेंगे। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ JUIF, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और इसी तरह जो दीगर जमातें हैं वो जो कॉर्नर मीटिंग्स है और इसी तरह जो जलसे जुलूसों का इनकाद है वो भी आपको यकीनन आप केरू टीवी के स्क्रीन पर आप देखते रहेंगे। जो गहमा गहमी उरूज पर पहुंच चुकी है, इसके नतीजे में होने वाले इंतखाबात के नताइज किस हद तक तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए काबिल कबूल होंगे, इलेक्शन किस हद तक शफाफ होने जा रहे हैं, ये तमाम तर सवालात जो है आज हम प्रोग्राम में पूछेंगे अपने जो मेहमान हैं उनसे भी, और टेलीफोन कॉल पर हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पर जो मकामी क़यादत हैं उनसे भी रब्ता करें। मेरे प्रोग्राम के पहले मेहमान हमारे बड़े प्यारे दोस्त, हमारे लिए इंतहाई मोहतरम, उन्होंने अपना वक्त दिया, साबिक मुशीर हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान गिलानी साहब के, राजा परवेज़ अशरफ साहब के, जमीयत उलमा इस्लाम फे से इनका ताल्लुक़ है, अमीर हैं गिलगित बल्तिस्तान के। हमारे लिए इंतहाई मोहतरम मौलाना अताउल्लाह शहाब साहब मौजूद हैं। शहाब साहब बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाएँ। और नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे मेहमान आप हमारे प्रोग्राम में वक्तन फ़वक्तन उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, उनके तज़िये तबसरे हम आप तक पहुँचाते रहते हैं। हमारे बड़े प्यारे दोस्त सीन तज़ियेकार आमिर हुसैन साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपको दोबारा ज़हमत दी और आपको ज़हमत देते रहेंगे इलेक्शन के इनकाद तक, कोई मसला नहीं। अच्छा, मौलाना अताउल्लाह शहाब साहब, सर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब मौजूद हैं गिलगित में, काफ़ी दिनों से मौजूद हैं, गहमा गहमी उरूज पर है।
پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ بھی ایک دو دن میں وہاں پر جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ شاید وہاں پہنچ جائے. آپ کی جو لیڈرشپ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے کوئی ارادہ وہاں جانے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حنیف صاحب، یقیناً پی ڈی ایم کی دو بڑی جماعتوں کے قائدین ایک تو وہاں کافی دنوں سے متحرک ہیں جی، اور پی ایم ایل این کی جو لیڈرشپ ہے ان کے بارے میں شنید یہ ہے کہ کل پرسوں تک وہ بھی تشریف لے جائیں گے. اور کل ہماری میٹنگ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے. وہ ہمارے قائد جمعیت بھی ہے اور قائد جمہوریت بھی ہے. اچھا، تو ماشاءاللہ قائد جمہوریت بھی قائد جمعیت بھی. تو اب کل ہماری ایک میٹنگ کل ماضی میں یعنی کل ہوئی اور اس میں طے یہ ہوا تفصیلی میٹنگ جو ہے کل ہوگی، آنے والا کل. اور اس میں ہماری جو قیادت جو ہے خود یا ان کے متبادل جو بھی ہے تو اس کے بارے میں کل فیصلہ ہوگا. میرے سوال پوچھنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ جس طرح دیگر پارٹیاں جو ہیں ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ بہت ان کا زور و شور سے جلسے جلوس انعقاد اور کارنر میٹنگ، ان کی قیادت کی جانب سے بیانات، آپ کی جانب سے ہمیں وہ گرم جوشی کا جو مظاہرہ ہے وہ نظر نہیں آ رہا. گرم جوشی انشاءاللہ 15 نومبر کی شام آپ کو نظر آئے گی. ہم کچوے کے چال چلنے کے عادی لوگ ہیں، لیکن خرگوش زیادہ چلنگے نہیں مارتے، لیکن جو کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ بھی قابل تعریف ہے سوائے حکومتی افراد کے. باقی دیگر جماعتیں جو کوشش کر رہی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی بہت ان کی وجہ سے گہما گہمی ہے؟ نہیں، بہرحال ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ گہما گہمی 5 سال بعد ہوتی رہنی چاہیے. اس کے الیکشن کے بہانے کم از کم آپس میں میل ملاقاتوں کے ایک دوسرے کے خیالات کا پتہ بھی چلتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت یعنی جیسے پیپلز پارٹی کی قیادت محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب وہاں گلگت کافی دنوں سے وہاں مرتزن ہیں، تو یقیناً ایک اچھی بات ہے. اگر پی ایم ایل این کی لیڈرشپ آتی ہے یقیناً وہ بھی ایک قابل تعریف بات ہے. اور جے وائی کا فیصلہ بھی ہوگا انشاءاللہ جلد جو ہے، یعنی کل فیصلہ ہوگا تو وہ بھی جائیں گے. اور اس سے پہلے ہمارے سینیٹر مولانا عطا الرحمان صاحب اور ایم این اے مفتی عبدالشکور صاحب انہوں نے بھی دورے کیے وہاں پہ. یقیناً یہ ایک اچھی چیز ہے. البتہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جیسے سیف اللہ نیازی صاحب آئے ہوئے ہیں، بالکل آنا چاہیے ان کو، اس کو آنا چاہیے. اسی طریقے سے ارشد داد صاحب آئے ہیں، ان کو آنا چاہیے، رول پلے کرنا چاہیے ان کی پارٹی. اچھا حضرت یہ فرمائیے گا کہ پی ٹی ایم کا جو اتحاد ہے، جو پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، جے وائی ایف اے اور بقول آپ کی قائد جمہوریت مولانا فضل الرحمان صاحب کی سرپرستی میں تمام جو یہ پروسیس ہمیں نظر آ رہا ہے پی ڈی ایم کے حوالے سے، تو یہ جو اتحاد ہے یہ گلگت بلتستان کے الیکشن کے حوالے سے اس اتحاد کو مزید فوقیت ملے گی، یا گلگت بلتستان میں آپ جو ایک دوسرے کے خلاف صفحہ آ رہا ہے اس کا کوئی منفی اثرات مرتب ہوں گے؟ میرے خیال میں ایسا تو نہیں ہونا چاہیے اور ایسا ہوگا بھی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے لیڈرشپ اور ان کے پاس یعنی ایگزیکٹو عہدوں پر بھی ہیں، تو ان کے آنے پر جو الیکشن قوانین اور ضابطۂ اخلاق کی روشنی میں جو اعتراض اٹھ رہا ہے وہ پیپلز پارٹی بھی اٹھا رہی ہے، وہ پی ایم ایل این بھی اٹھا رہی ہے، وہ جمعیت علماء بھی اٹھا رہی ہے. تو لہٰذا یعنی اس حوالے سے اشتراک پایا جاتا ہے. اور مجموعی طور پر کل پی ایم ایل این نے ایک وہاں پر دھرنا دیا یا احتجاج کیا، وہ الیکشن کمیشن سے کیا. بہرحال کسی حد تک ان کی بات ان کے یعنی معقولیت نظر آتی ہے. اسی طریقے سے پیپلز پارٹی کے بلاول زرداری صاحب نے اب تک جو گفتگو کی ہے بہرحال گلگت بلتستان کے حوالے سے مناسب گفتگو کی ہے. تو ہمارے درمیان اگرچہ انڈرسٹینڈنگ الیکشن کے یعنی اتحاد کے حوالے سے کوئی اس طرح کی نہیں ہے، لیکن بہرحال یعنی کوئی کمزور تعلق بھی نہیں ہے جس کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ گلگت بلتستان میں جو الیکشن کی گہما گہمی یا کمپین ہے وہ پاکستان سطح کی جو پی ڈی ایم ہے اس کو متاثر کرے گا. اتحاد کے حوالے سے اگر آپ ایک پیج پہ نہیں ہیں، یا ظاہر بات ہے ہر پارٹی کا اپنا پروگرام اپنا منشور ہے اور منشور لے کر آپ لوگوں کے پاس جائیں گے، وہ تو درست ہے، لیکن الیکشن کی شفافیت کے حوالے سے جو پاکستان مسلم لیگ نون کی جو سوالات ہیں یا ان کا جو احتجاج ہے، اگر ہم دیکھیں تو 19-20 الفاظ کا فرق ہے، وہ پیپلز پارٹی اور آپ کی جماعت سے بھی کافی لوگ اس طرح کی آوازیں اٹھ رہی ہیں. تو احتجاج کے حوالے سے آپ ایک ساتھ یا ایک پلیٹ فارم پہ کیوں نہیں ہیں؟
بہرحال ایک پلیٹ فارم پہ آنے کے لیے مزید کچھ حکومتی کمزور اقدامات کی ضرورت ہے. تو مزید جتنے ہم مطالبہ یہ ہے مطلب آپ کے مظاہرے یا احتجاج کا جو محرک ہے وہ حکومتی اقدامات ہیں. حکومتی اقدامات. تو پی ڈی ایم یہاں پہ کیوں بنی ہے؟ پی ڈی ایم بیسیکلی اس لیے بنی کہ یہاں پاکستان کی سطح پہ جو 25 جولائی 2018 کو جو الیکشن ہوئے درست اس الیکشن کے ان کے مینڈیٹ چرایا گیا ہے. ٹھیک ہے نہیں. اور ان کو پڑھنے والا مینڈیٹ پبلک مینڈیٹ وہ کسی اور کے کھاتے میں شمار کیا گیا. اس پاداش میں پھر یہاں پر پی ڈی ایم کا قیام جو ناگزیر ہوا. اس طرح گلگت بلتستان میں ابھی اتفاق کی بات آپ کی طرف آنے سے پہلے چیف الیکشن کمشنر سے کوئی نشست ہوئی. بالکل. تو ہم نے یہی کہا کہ ابھی چونکہ یہ وزیر اعظم پاکستان 1 نومبر کو گلگت بلتستان تشریف لائے, پھر جو ہمارے کنسرن منسٹر ہیں علی امین گنڈاپور صاحب وہ محترم تشریف لائے اور ابھی تک وہ وہاں تشریف رکھتے ہیں. تو ظاہر بات ہے ہم نے پوچھا کہ اگر یہ چیف الیکشن کمشنر نے آل پارٹیز کی تھی پچھلے دنوں, اس میں سبھی پارٹیاں تھیں, خود پی ٹی آئی موجود تھی, پیپلز پارٹی تھی, پی ایم ایل این تھی, جمعیت علماء تھی, تحریک اسلامی, جماعت اسلامی اور وحدت المسلمین اور دیگر کئی جماعتیں تھیں. ان سب میں ایک ضابطۂ اخلاق طے ہوا تھا اور یہ ضابطۂ اخلاق طے ہوا تھا 2017 کا جو الیکشن لاس اینڈ رولز ہے اسلام آباد کے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا گیا. اس میں یہ بات آئی تھی کہ ایگزیکٹو عہدوں پر رہنے والے کوئی فرد, چاہے وزیر اعظم ہو, چاہے صدر ہو, چیئرمین سینٹ ہو, ڈپٹی چیئرمین ہو, وفاقی وزراء یا وزرائے مملکت, وہ الیکشن کمپین کے لیے نہیں آ سکیں گے. اب 1 نومبر گلگت بلتستان کی یوم آزادی ہے, اس مناسبت سے وزیر اعظم پاکستان کا آنا یقیناً خوش آئین ہے اس حوالے سے آنا, لیکن اگر اس کے آڑ میں کمپین کرنا یا اس کے لیے بڑے اعلانات کرنا یہ سوال الیکشن کو مشکوک کر دیتا ہے. اسی طریقے سے ہمارے جو منسٹر ہیں علی امین گنڈاپور صاحب وفاقی وزیر امور کشمیر و گلگت بلتستان, وہ اس وقت کئی دنوں سے وہاں پہ ہلکے وہ یعنی کمپین کر رہے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم قانون کی دھجیوں کو اس طرح اڑائیں گے تو پھر وہاں لا قانونیت کو فروغ ملے گا. اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن کا بیان ہے کہ جن نے بھی ضابطے کی خلاف ورزی کی سب کو نوٹس جاری ہوں گے. یعنی جن نے نہیں کی ہے, انسانوں نے کی ہے. میں کہہ رہا ہوں جن لوگوں نے کی ہے ایگزیکٹو عہدے پر, اب رہے کہ بلاول بھٹو زرداری پر اعتراض یا مسلم لیگ کے کسی پر اعتراض یا کسی اور پارٹی کے لیڈر پر اعتراض نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ وہ پاکستان کے کسی ایگزیکٹو عہدے پر نہیں ہے. جو بڑا اعتراض اٹھ رہا ہے اور اس کی وجہ سے الیکشن کمیشن کو بہرحال اس پہ رول پلے کرنا چاہیے, اور خاص الیکشن کے مشکوک ہونے سے, مشتبہ ہونے سے اس کو محفوظ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایسے اقدامات سے روکیں. اگر ابھی تو روکنا چاہیے, جا کر 14 تاریخ کو ویسے بھی کمپین آپ ہو رہی ہے. حسین صاحب آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ عمران خان صاحب کے اعلانات یا وہاں کا ان کا جو وزٹ تھا, پھر علی امین گنڈاپور صاحب کا وزٹ, اثرات پڑے ہیں کوئی پاکستان تحریک انصاف کے حق میں یہ بات گئی ہے, یا مزید یہ جو آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں دیگر جماعتیں, یا ان کی بات میں تقویت آئی ہے؟ دیکھیں حنیف صاحب, بنیادی طور پہ جیسے مولانا صاحب نے بھی فرمایا کہ جو 2017 کا الیکشن ایکٹ تھا جو پارلیمنٹ سے پاس ہوا, جس میں تمام پارٹیوں کی مشاورت کے بعد اس ایکٹ کو فعال کیا گیا, اور اس میں بنیادی کیٹیگوری کے لیے لکھا گیا ہے کہ جب الیکشن نوٹیفیکیشن ہو اسکیجول کا, اس کے بعد جو انکمبنٹ گورنمنٹ ہے یا ٹریجری بینچز پہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, جن کے پاس ایگزیکٹو پاور ہے, جن کے پاس فائنینشیل پاور ہے, جو چیزیں ڈیلیور کر سکتے ہیں, جو ڈیسیجن میکنگ میں ہیں, وہ کہیں جا کے الیکشن کو انفلوئنس نہیں کر سکتے. یہ اس کے ضابطۂ اخلاق کا حصہ ہے. اس کی جو وائلیشن ہوئی ہے, اس وائلیشن نے پی ٹی آئی کے جو سکور ہے, مائلیج ہے, اس کو کافی متاثر کیا ہے. اچھا, متاثر کیا مطلب وہ جو اعلانات وہاں پر ہوئے ہیں, وہاں پر جو اعلانات کا تعلق ہے کہ دو چیزیں ہیں. اب ایک تو یہ کہ علی امین گنڈاپور صاحب پچھلے 2.5 سال سے گلگت بلتستان اور کشمیر افیئر کے منسٹر ہیں. 2.5 سال میں پہلی دفعہ الیکشن سے پہلے ہمیں نظر آئے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کانٹرڈکشن بہت ہے, تضاد ہے. تضاد یہ ہے کہ ادھر جناب پرائم منسٹر صاحب جا کے عبوری صوبے کا اعلان کرتے ہیں, ادھر شاہ محمود قریشی صاحب میڈیا ٹاک میں کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا, ہم نے احساس شمولیت دینے کی بات کی ہے. آئی ڈونٹ نو احساس شمولیت کیا ہے. شمولیت ہونی چاہیے, احساس تو بہت پہلے 73 ایئر سے تو کوئی احساس نہیں کیا. محسوس تو گلگت بلتستان کے لوگ کر رہے ہیں کہ ان کو ڈپرائیو کیا گیا ہے.
اب مسئلہ یہ ہے کہ اسی طرح 2 ہفتے پہلے ایک انڈین چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے معین جو آپ کے پرائم منسٹر کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں معین یوسف صاحب ہیں، انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ گلگت بلتستان کے حوالے سے ابھی کوئی ڈیسیشن نہیں ہوا۔ اچھا، میں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا کہ اس طرح کے بیانات پھر دیکھ کر کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس وقت شمس میر صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے، پھر میں آپ کی جانب ضرور آؤں گا۔ شمس میر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام علیکم صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ میر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ آپ کافی دیر کر چکے ہیں، آپ کی قیادت پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کافی دنوں سے وہاں پر موجود ہے اور بہت متحرک ہے، جلسے جلوسوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور آپ کی جانب سے اب تک ہمیں کوئی گہما گہمی نظر نہیں آئی سوائے اس کے کہ سوالات آپ لوگ اٹھاتے ہیں، آپ لوگ جو ہے خدشات تحفظات کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن آپ کی قیادت تو آپ کو کوئی لفٹ نہیں کرا رہی، بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو آپ کو بتاتا چلوں کہ دیکھیں گلگت بلتستان کی جو الیکشن کمپین ہے اس کے اپنے ایک مخصوص حالات ہیں جی، ان حالات کے اندر قیادت کا دیر سے یا جلدی آنا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جہاں تک تیاریوں کی بات ہے پاکستان مسلم لیگ نون اپنے 5 سالہ دور میں جو کچھ ڈیلیور کر چکی ہے اپنی پروگرس کے اعتبار سے، ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے، ریفارمز کے اعتبار سے، پیس کی اسٹیبلشمنٹ کے اعتبار سے، وہ پبلک کے سامنے اور پبلک اس کو ریئلائز بھی کرتی ہے۔ رہی بات کہ یہاں پر دیگر جماعتوں کے جو قائدین تشریف لائے تو اچھی بات ہے وہ آئے ہیں۔ اب ہمارے قائدین جو ہے انشاءاللہ 5 تاریخ سے کل سے گلگت بلتستان کا دورہ کر رہے ہیں اور سکردو میں ان کا پہلا دورہ ہے، تو پاکستان مسلم لیگ جو ہے وہ اپنا ریزلٹ اس اعتبار سے، کمپین کے اعتبار سے بالکل اس طرح دیکھیں جس طرح 100 سنار کی ایک لوہار کی ہوتی ہے۔ تو آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ ہماری قیادت کل آ رہی ہے اور گلگت بلتستان کی عوام اس بات کو سمجھتی ہے کہ وہ وفاقی قیادت سے ہٹ کر بھی گلگت بلتستان میں پاکستان مسلم لیگ نون کی صوبائی حکومت نے جو سروس یہاں دی ہے، جو خدمات انجام دی ہیں، وہ انشاءاللہ اس کو ریئلائز کرتی ہے اور اس کو مانتی ہے۔ یہی ہماری سب سے بڑی کمپین ہے۔ اچھا میر صاحب، یہ جو آپ کی جماعت میں کافی لوگ جو ہیں کہا یہ جاتا ہے کہ وہ تحریک انصاف میں جا چکے ہیں، ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے پاکستان مسلم لیگ نون، کنفیوز ہے وہاں پر بھی، تو اس کا کتنا نقصان پہنچ سکتا ہے آپ کی جماعت کو الیکشن کے حوالے سے؟ دیکھیں بطور جماعت پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ آج بھی گلگت بلتستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے۔ رہی بات الیکٹیبلز کے اعتبار سے تو یہ پاکستان کا، پورے پاکستان کا المیہ ہے کہ یہاں پر اس قسم کے حربے استعمال کیے جاتے ہیں کہ جب فیڈرل گورنمنٹ وہاں یہاں پر ہوتی ہے تو وہاں پر کچھ اس قسم کے ہاتھ مارے جاتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کا کوئی بندہ ٹوٹا نہیں ہے، بلکہ پاکستان مسلم لیگ نون میں لوگ آئے ہیں، جوک در جوک آئے ہیں۔ الیکٹیبلز کا ایشو جو ہے وہ توڑے گئے ہیں، وہ ایک مخصوص سازش کے تحت توڑے گئے ہیں، مخصوص پلان کے تحت توڑے گئے ہیں، مخصوص ذہنیت کے تحت توڑے گئے ہیں۔ لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کی عوام کو اس بات کو بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ گلگت بلتستان جنہوں نے یہ بندے توڑے ہیں، جنہوں نے الیکٹیبلز کو توڑا ہے، مجبور کیا ہے اور اس طرف لے کر گئے ہیں، وہ ایک ایسی پارٹی میں جس کا نام و نشان نہیں ہے، جس جماعت کا جس کا کوئی پارلیمانی ریکارڈ نہیں ہے، پارلیمانی ہسٹری نہیں ہے، ایک ایسی پارٹی کو یہاں پر کھڑا کیا جا رہا ہے دوسری پارٹیوں سے بندے توڑ کر۔ تو گلگت بلتستان کی عوام میر کسے صاحب بھی دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ 15 نومبر کو اس کا جواب میر صاحب جو آپ کو چھوڑ کے جا چکے ہیں وہ تو سب کو پتہ ہے۔ اب یہ بتائیے گا آپ کتنے نام گنوا سکتے ہیں جو دیگر جماعتوں سے آپ کے پاس آ چکے ہیں، آپ کو جوائن کیا ہے، وہ کتنے لوگ ہیں؟ کوئی بڑے نام گنوا سکتے ہیں آپ سر؟ نہیں، ہم کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ دیگر جماعتوں سے ہمارے پاس لوگ آئے ہیں، بلکہ گلگت بلتستان میں پاکستان مسلم لیگ نون کا جو مشن ہے، جو وژن ہے، جو مینیفیسٹو ہے، اس کو دیکھتے ہوئے گلگت بلتستان کی عوام، گلگت بلتستان کی یوتھ اور بڑا باشعور طبقہ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون میں جوک در جوک شامل ہو رہا ہے۔ جی اچھا یہ بتائیں، جو آپ کا احتجاج، جو آپ خدشات و تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، آپ کیوں ناکام ہیں دیگر جماعتوں کو اپنے ساتھ ملا کر کوئی منظم کوئی ایک پلیٹ فارم سے احتجاج کیا جائے تاکہ آپ کی بات میں وزن آ سکے؟ دیکھیں اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ چیف الیکشن کمشنر کی اے پی سی کے اندر شامل رہی ہیں اور انہوں نے ایک مربوط ضابطہ اخلاق چیف الیکشن کمشنر کو دیا گیا۔ اب تمام جماعتیں اس بات کو سمجھتی ہیں، ان کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہے ہر پولیٹیکل پارٹی کی کہ وہ کس طریقے سے اس کو رسپانس کرتی ہے، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون نے اس کو بڑا اوپن رسپانس کیا ہے کہ جی گلگت بلتستان کے اندر ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، گلگت بلتستان کے اندر الیکشن کا ایکٹ جو ہے 2017
उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है। तो हमने बड़े वाज़ेह तौर पर, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी PMLN की इस जद्दोजहद में उसके साथ शरीक होना चाहती है तो मेरे ख्याल में हमें कोई वो नहीं है, वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आकर ज्वाइन कर सकती है। ये चूंकि गिलगित बल्तिस्तान का मसला है, इसमें तमाम सियासी जमातों का जो मसला जो है, इस मसले को उठाकर लेकर चलना पड़ेगा। ये किसी एक जमात का इशू नहीं है कि यहाँ पर PMLN के साथ जो है अगर वो जो है कोई पॉलिटिकल पार्टी आ रही है या नहीं आ रही है। ये बात समझने की है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर प्री पोल रिगिंग के लिए जो फेडरल गवर्नमेंट ने यहाँ पर फेडरल मिनिस्टर के जो दौरे हो रहे हैं, आप देख लें कि कल उन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट का जो है बाकायदा एक SP बदल दिया वहां से। ये सूरत हाल है आपके सामने। फिर देखें कि यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिटर्निंग अफसर के जो ऑर्डर्स हैं, नोटिफिकेशन है, वो विड्रॉ हो रहे हैं यहाँ पर जो है। फिर आप देख लें कि पोस्टल बैलेट के अंदर कितनी बेजाब्तगियां यहाँ पर सामने आ चुकी हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का ये फर्ज है कि वो एक पेज पर आए और गिलगित बल्तिस्तान को ये जो सामने एक अनार्की नजर आ रही है, इलेक्शन अनार्की है, ये एक पॉलिटिकल अनार्की के अंदर भी फील हो रही है। तो ये सबको मिलकर जो है मीर साहब यही मेरा सवाल है कि अगर वो आपकी बात के साथ या आपके हमनवा नहीं बने दीगर जमातें, तो आया आप जो तहफ़्फ़ुज़ात ख़दशात का इजहार कर रहे हैं, आप जो सवालात उठा रहे हैं, आया वो ठीक नहीं है या दीगर जमातों को वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही जो आपको नज़र आ रही हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बता सकता हूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कई दीगर पॉलिटिकल पार्टीज ने भी अपनी रिजर्वेशन का इजहार किया है और रिटर्न में किया है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। दीगर पॉलिटिकल पार्टीज ने भी, देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसने गिलगित बल्तिस्तान की चीफ कोर्ट के अंदर बाकायदा पिटिशन दायर की है इस इशू के ऊपर जो है। इसी तरीके से दीगर पॉलिटिकल पार्टीज ने भी अपनी पिटिशंस जो है, अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो है, अपनी रिजर्वेशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर में दी हैं कि जी इनका हल किया जाए। फर्क सिर्फ इतना सा है कि कुछ कवर्ड कर रहे हैं, कुछ ओवर्ट कर रहे हैं। हम जरा ओवर्ट हैं और कुछ कवर्ड हैं, इतना सा फर्क है एहतजाज का। अच्छा मीर साहब, बाकी हम सब एक पे। मीर साहब, बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इतनी ही संजीदा है, तहफ़्फ़ुज़ात ख़दशात का इजहार बार बार किया जा रहा है, एहतजाज भी हो रहा है और मीडिया पर बात भी की जा रही है, तो इसको तो बड़ा आसान सा हल है, इलेक्शन से बाइकआउट कर दें, अमली इकदाम नहीं हो सकते हैं। ये क्या बात हुई कि सिर्फ मतलब शोर हुआ और एहतजाज किया, इलेक्शन में फिर भी जा रहे हैं? अगर वो वाक़ईतन संजीदा है तो बिल्कुल ये प्रोसेस से बिल्कुल खुद को अलग कर दें, क्योंकि मिलना तो कुछ भी वैसे भी इनको नहीं है। देखिए, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर सिस्टम को हमने प्रोटेक्ट किया है, सिस्टम को इस्टेब्लिश किया है, सिस्टम को शेड्यूल्ड किया है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। अब अगर इस किस्म की बेज़ाब्तगियां होती हैं तो मेरे ख्याल में PMLN एक जिम्मेदार सियासी जमात है, मेन स्ट्रीम की जमात है। वो ये समझती है कि ये हालात बेहतर हो जाएं तो बेहतर है, अगर नहीं होते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं, उन ऑप्शन पर सोचा जा सकता है। बाइकआउट का ऑप्शन मौजूद है। बहरहाल देखें, हम सिस्टम को डिरेल नहीं करना चाहते, गिलगित बल्तिस्तान को किसी भी अदम इस्तेहकाम से दो चार करना नहीं चाहते, लेकिन अगर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इस किस्म की अनार्की और इस किस्म की लाकानूनियत से इलेक्शन अगर आगे बढ़ते हैं तो मैंने आपसे जैसे गुजारिश की कि हमारे पास ऑप्शंस मौजूद है जी। अच्छा, आपसे आखिरी सवाल, बिलफर्ज अगर आपकी कोई जो टॉप लीडरशिप है वो दौरा उनका होता है गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, तो उनके दौरे की वजह से आप किन पार्टियों के वोट बैंक को मुतासिर करेंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या JYF? किन लोगों का वोट बैंक जो है वो आप समझते हैं कि वहां से आपकी जाने बढ़ेगा? देखिए, हमारा कभी भी ये मकसद नहीं रहा कि हम दीगर पॉलिटिकल पार्टीज के वोट को तोड़ें। हमारा ये मकसद रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो हमारी नई यूथ सामने आई है, देखें हमारे पास 2015 के अंदर कोई 5.5 लाख के करीब, 5.25 लाख के करीब जो है गिलगित बल्तिस्तान का वोट इंदराज था। आज हमारे पास तकरीबन 7 लाख का हो गया है। तो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर तकरीबन 1.5-2 लाख नया वोटर आया है। हमारी कोशिश होगी, हमारी लीडरशिप की कोशिश होगी कि हम गिलगित बल्तिस्तान में ये जो यूथ सामने आई है, नया अंदराज सामने आया है, नई इनरोलमेंट सामने आई है, इसको इंशाअल्लाह ताला एड्रेस करें, इनको अपील करें। और हमारा जो शम्स साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ जो है वो सामने रखा। नाजरीन, ये थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शम्स मीर साहब। इंतहाई मोहतरम अताउल्लाह शाह साहब मौजूद हैं स्टूडियो में, हमारे प्यारे दोस्त आमिर हुसैन साहब मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू करेंगे लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं।
یہ بالکل اہم نقطہ. جی ناظرین، ویلکم بیک. مولانا طاء شہاب صاحب موجود ہیں. سر یہ فرمائیے گا کہ پاکستان میں جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں گلگت بلتستان میں 15 نومبر کو، JUIF کے کیا نعرے ہیں؟ کیا نعرہ لے کر آپ جا رہے ہیں؟ آپ بھی عبوری صوبہ اور خود مختار صوبہ اور یا صوبہ نہیں کیا کیونکہ روٹی کپڑا مکان ہے، وہاں پر صوبے ہیں، تبدیلی ہے، عبوری صوبہ ہے، مکمل آئینی صوبہ ہے، مختلف نعرے ہم سن رہے ہیں. آپ کی جانب سے کوئی بڑے نعرے کیا ہیں جو لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں آپ کی جانب؟ حنیف صاحب، ہمارے پاس کوئی مجہول نعرے نہیں ہیں. اچھا، باقی دیگر جو نعرے ہیں وہ میں باقیوں کو تفسیر نہیں کرتا، مجہول ہیں. لیکن بہرحال یعنی یہاں پر چونکہ جملے تول کے بول رہے ہیں نا، تو میں تول کے بولا ہے میں نے کہ مجہول، چونکہ آپ کو ہر 5-10 سال بعد یہ صبح دیتے ہیں. اب بھی صبح دے رہے ہیں. دینے کی باتیں ہوئی، وزیر اعظم نے بات کی، تو وزیر اعظم کی کسی بات پہ اب اعتبار نہیں رہا. اسی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا. تو اب چونکہ ہم نے ایک اولال تو ہماری چیزیں واضح ہیں، ایک جو نعرہ ہم نے لگایا اس دفعہ مضبوط، وہ لگایا ہر مظلوم کی حمایت. مظلوم طبقات گلگت بلتستان میں بہت زیادہ ہیں جو ووٹ تو دیتے ہیں. سر یہ نعرہ جو ہے نا سر، یہ تو ایک عام سا نعرہ ہے نا. سنو نا، اب میں عام سا نعرہ لے کے جا رہے ہیں. گلگت بلتستان کے حوالے سے کوئی اسپیسیفک آپ کیا نعرہ لے کر جا رہے لوگوں کے پاس؟ مظلوم طبقات کا ساتھ دینا، ہی تو تمام ہر جماعت کا یہ نعرہ ہے. ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ میں مظلوم طبقے کے حق میں ہوں. اسپیسیفک GB کے حوالے سے JUIF نے ایسے کون سا نعرہ دیا جیسے کہ دیگر جماعتیں دے رہی ہیں نا، آئینی صوبہ، مطلب مکمل آئینی صوبہ، عبوری صوبہ، اس طرح کے نعرے آ رہے ہیں نا، JUIF کے پاس کیا ہے؟ یہ ہم تو ایک بات کہہ رہے ہیں نا، اس حوالے سے جب جماعت نے اپنا موقف جو پبلک کیا ہے، جو اسپیشلی طور پر ہم نے یہ کہا کہ کوئی پارٹی اکیلے گلگت بلتستان کو صوبہ انڈیپینڈنٹ یا کشمیر کے ساتھ ملانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ایک قومی بیانیہ ہونا چاہیے. اس میں جمعیت علماء اسلام، اس میں پیپلز پارٹی، اس میں PMLN، PTI اور دیگر جتنی مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں، وہ سب کے سب مل کر ایک قومی بیانیہ بنا جائیں. یہ ہمارا تحریری ہم نے موقف اب کو سامنے رکھا ہے. اس میں ایک بڑی بات حنیف صاحب، میں چونکہ ایک طالب علم ہوں، ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، اور یعنی گلگت بلتستان کی حساسیت، اہمیت میں ہلکا جانتا ہوں. عامر صاحب اہل قلم ہیں اور ان پر ان کی گہری نظر ہے، آپ کی خود نظر ہے، دوسرے کتنے اہل نظر ہیں جو اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں. میرا اپنا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہماری پارٹی کا بھی یہی ہے کہ ہم اپنے کوئی موقف کی بات انفرادی طور پر اپنی پارٹی کے لیول پہ کرنے کی بجائے ہم قومی سطح پر ایک ایسا بیانیہ ترتیب دیں کہ وہ پیپلز پارٹی بھی اس بات کرے، PTI بھی وہی بات کرے، JUI بھی وہی بات کرے، PMLN بھی وہی بات کرے، جماعت اسلامی اور دیگر جماعتیں بھی وہی بات کرے، تو اس کے اندر وزن ہوگا. اب مثال کے طور پر یعنی 1994 میں 1994 میں یہاں معین قریشی پیکیج آیا، پھر جنرل مشرف صاحب آئے تو انہوں کے دور میں ایک آیا. 2009 میں پیپلز پارٹی نے بہرحال ایک پولیٹیکل سسٹم متعارف کرا. آج اسی پر بلڈنگ کھڑی ہو رہی ہے. اچھا حضرت یہ بتائیے، یہ قومی بیانیہ جو گلگت بلتستان کے حوالے سے آپ بنانے جا رہے ہیں یا جو آپ کا مطالبہ ہے، آپ کی خواہش ہے کہ ایسا بیانیہ بنایا جائے، آپ الیکشن کے انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ آپ تو کیوں نہیں بنایا آپ نے؟ الیکشن کا ہم نے اس حوالے سے کوشش کی، اس حوالے سے تقریباً پارٹیوں سے ہماری الیکشن رہتی ہے. اور آج چونکہ جو گلگت بلتستان کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا ہوا، یہ نیشنل لیول پہ نہیں، یہ انٹرنیشنل لیول پہ آیا ہے. یہ 5 اگست 2019 کو جو انڈین گورنمنٹ نے جو اقدام مقبوضہ کشمیر کے بارے میں اٹھایا، اس کے بعد یہ تیزی آ گئی ہے. ٹھیک ہے، اب اس ظاہر بات ہے، میں سر آپ کی بات کر رہا ہوں کہ اس تیزی میں ہم
ہر بات کو جذباتیت میں، ہر بات کو رد عمل کے طور پر لینے کے عادی ہو چکے ہیں. اس سے ہمیں نکل کر ہمیں عمل کے طور پر کوئی اچھی اور مضبوط اور واضح سوچ کے ساتھ آنا چاہیے. عامر صاحب، یہ جو نعرے دیے جا رہے ہیں تحریک انصاف کی جانب سے، پیپلز پارٹی کی جانب سے، دیگر جماعتیں بھی نعرے مختلف دے رہی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ صوبے والی جو بات ہے اس کی وجہ سے ووٹ ملے گا؟ دیکھیں، اس میں جو بنیادی چیز ہے نا، وہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے. جب سے گلگت بلتستان میں الیکشن کا آغاز ہوا ہے تو یہ نعرے بہت پہلے سے الیکشن سے پہلے آتے رہے ہیں. جی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کا کوئی خد و خال واضح نہیں ہے. دیکھیں، آپ کے پاس ایک روڈ میپ ہوتا ہے. میں نے بڑی کوشش کی، ایون پرائم منسٹر سیکریٹریٹ بھی گیا کہ کوئی اس طرح کا الیکشن ڈاکیومنٹ موجود کیا شکل ہوگی اگر آپ کچھ بنائیں گی تو بتائیں. اب یہ تو جیسے مولانا صاحب فرما رہے تھے، یہ مشاورت سے ہوگا. تمام سیاسی پارٹیوں کو بیٹھنا پڑے گا. یہ قومی مسئلہ ہے، یہ کسی پارٹی کا انفرادی مسئلہ نہیں ہے. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ ریاست جموں و کشمیر کے ڈسپیوٹ کے ساتھ گلگت بلتستان جڑا ہوا ہے، اور آپ نے ایک طرف انڈیا نے جب 370 اور 35A کو ایبروگیٹ کیا کانسٹیٹیوشن کا، تو پاکستانی گورنمنٹ نے یہ اسٹینڈ لیا کہ وہ کشمیر کی اس انٹیگریٹی کی وائلیشن ہے ریاست کی، جو سیلف اٹانومی تھی، انٹرنل اٹانومی تھی، یا انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کے تحت ان کو جو مراد ملے تھے، اس کی وائلیشن ہے. وہ ہمارا انٹرنیشنل اسٹینڈ ہے. ادھر آپ کس طرح اس کو انٹیگریٹ کر کے صوبہ بنا سکتے ہیں؟ آپ کو کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل نمبر 1 کو اگر آپ ایمینڈ کریں گے تو ایمینڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ انڈیا نے جو اقدامات کیے ہیں اس کو آپ جسٹیفائی کریں. بالکل. اچھا، دوسرا یہ کہ آرٹیکل نمبر 51, 59 اور 257 وہ آرٹیکلز ہیں کانسٹیٹیوشن کے جن میں اگر آپ امینڈمنٹ اگر آپ کرنا بھی چاہتے ہیں تو 2/3 میجورٹی آپ کو چاہیے. بالکل. اس کے لیے آپ کو تمام جماعتوں سے تو پھر مولانا صاحب کا جو موقف ہے وہ درست ہے اس حوالے سے، کیونکہ وہ بھی اسی سے ملتی جلتی بات کرتے ہیں. بالکل، مولانا صاحب کا موقف بالکل درست ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر گلگت بلتستان کو آپ نے کوئی واقعی کچھ دینا ہے تو UN کے ریزولوشنز موجود تھے جہاں پر ایک لوکل اتھارٹی کی بات کی گئی ہے. 37 آرٹیکل ہے. اچھا، 47 میں UN کے مختلف وہ ہیں، وہاں پر باقاعدہ اس میں بات انشرائنڈ ہے اس ڈاکیومنٹ کے اندر کہ آپ کو لوگوں کو جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا ان کو انٹرنل اٹانومی دے دیں، ان کو حق ان کی خود مختاری ہو. مطلب یہ مطالبہ یا یہ نعرہ فی الحال قابل عمل نہیں ہے. اچھا، تو پھر یہ بتائیں جب یہ پولیٹیکل گیمک جس کو کہتے ہیں، جب یہ قابل عمل نہیں ہے تو پھر پرائم منسٹر جیسے منصب پر فائز شخص، وزیر جو ہے، جو متعلقہ وزیر ہے، وہ ان کو اندازہ نہیں کہ بھائی یہ چیز قابل عمل ہے ہی نہیں، تو وہ اس طرح نعرہ دے کر کیا اپنے مذاق اڑانا چاہتے ہیں؟ کیا کرنا کیا چاہتے ہیں؟ ان کا گلگت بلتستان کو ہمیشہ انہوں نے اسی طرح دیکھا کہ شاید یہ سینٹر سے کنٹرول کرتے رہیں. پہلے FCR کے تھرو کنٹرول ہوا، FCR جب ختم ہوا تو اس کے بعد مختلف آرڈرز آتے رہے. آرڈرز کے تھرو یہ ایریا چلایا گیا ہے. یہاں پہ کوئی کانسٹیٹیوشن بیک اپ نہیں ہے. اب لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم جائیں گے الیکشن سے پہلے کوئی صوبے کا اناؤنسمنٹ کریں گے تو لوگ ہماری طرف آئیں گے. اب وہ دور ختم ہو گیا. لوگ پڑھے لکھے ہیں، لوگوں میں شعور آ گیا. لوگ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں یار آپ ہمیں صوبہ دینے جا رہے ہیں تو اس کا پیکج بلو پرنٹ کدھر ہے، کیا ہے، روڈ میپ کدھر ہے، خد و خال کیا ہوں گی، کیا طریقہ ہے. اور بنیادی بات یہ ہے کہ لوکل لوگوں سے آپ نے مشاورت کی، جیسے مولانا صاحب جیسے لوگ ہیں اور لوگ ہیں گلگت بلتستان میں معتبر شخصیات ہیں، ان کے پارٹیوں سے اور لوگوں سے مشاورت کیا آپ نے، لوگوں کو اعتماد میں لیا، کیونکہ لوگ سٹیک ہولڈر ہیں نا. لوگوں کو اعتماد میں لے کے ان کے ساتھ مشاورت کر کے اور اس کے بعد جو چیز ہو سکتی ہے UN کے ریزولوشن کے مطابق جو اس تنازع کو متاثر نہ کرے انٹرنیشنلی، وہ حل آپ نے نکالنا ہے. وہ حل موجود ہے، وہ آپ نہیں کر رہے ہیں. اس کی طرف جانے کے بجائے آپ عبوری صوبہ تو اب بھی ہے. آپ کا CM پیپلز پارٹی میں خیال میں یہی عبوری صوبہ کی بات ہوتی ہے. اب بھی عبوری صوبہ ہے، آپ کا CM بھی موجود ہے، گورنر بھی موجود ہے. اب آپ کون سے سرخاب کے پر ہوں گے اس نئے صوبے کا؟ ہمیں تو یہ چاہے نا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ ساری چیزیں کرنے کے بجائے ہمارے سامنے ایک روڈ میپ رکھیں، بتائیں. پوچھ لیتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سعدیہ دانش صاحبہ سے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا خد و خال ہیں، کیا روڈ میپ ہے اگر ایسا وہ چاہتے ہیں یا جو آپ وہ نعرہ دے رہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی سعدیہ دانش صاحبہ، السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ میڈم، آپ نے وقت دیا. یہ فرمائیے گا کہ عبوری صوبہ اگر بنایا جاتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے تو کیا روڈ میپ کیا ہے؟ کیونکہ عامر حسین صاحب موجود ہیں پروگرام میں، وہ تو کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک سیاسی نعرہ ہے، بہت سے ٹیکنیکل ایشوز ہیں اس میں، پاسبل ہے نہیں فی الحال یہ جو آپ نعرہ دے رہے ہیں یا جو آپ لوگوں کے ساتھ وعدے وعید جو آپ کر رہے ہیں، یہ پریکٹیکل ہے نہیں، ہو نہیں سکتا فی الحال. دیکھیں، یہ نعرہ تو 2018 الیکشن میں جب پاکستان پیپلز پارٹی جا رہی تھی تو تب یہ ہمارے منشور کا حصہ تھا
اور آج اگر اس نعرے کے اوپر تمام پولیٹیکل پارٹیز متفق ہیں، عسکری قیادت متفق ہے، تو اس کا کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے۔ ظاہر ہے ایک پچھلے کئی سالوں سے، کئی دہائیوں میں ایک ایسا ایریا جس کو اپنے حقوق سے محروم رکھا گیا ہے، اگر اس کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی میں جتنی بھی ریفارمز ہوئی پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہی، اور اگر عبوری آئینی صوبے کی بات آتی ہے تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ویژن ہے جس کو لے کے پاکستان پیپلز پارٹی آگے چلی ہے ہمیشہ سے، کیونکہ بلوچستان کے لوگوں کے حقوق کے حوالے سے، اور باقاعدہ اس کے اوپر ظاہر ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک ایجنڈے کے اوپر، جب ایک منشور کے اوپر جب اب متفق ہو گئی ہیں، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے ایک بہت مزید آئینی حقوق کے لیے ایک راہ ہموار ہو رہی ہے۔ اچھا یہ فرمائیے کہ اب مریم اور نذیب صاحبہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے، مریم نواز صاحبہ کے بارے میں، کہ شاید وہ یا پاکستان مسلم لیگ نون کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ عنقریب گلگت بلتستان کے حوالے سے ان کا دورہ جو ہے وہ مکمل ہو یا وہ آ جائیں ایک دو دن میں، تو یہ بتائیے کہ ان کے آنے سے جو ووٹ بینک ہوگا کن پارٹی کا یا کن پارٹیوں کا ووٹ بینک متاثر ہو سکتا ہے؟ کیونکہ آپ ایک بہت بڑی جماعت ہیں، بہت ایکٹیو انداز میں آپ متحرک ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب کافی دنوں سے وہاں پر موجود ہیں، جے یو آئی فے کے لوگ بھی وہاں پر بڑے متحرک ہیں، تو ان کے آنے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے آنے سے ووٹ بینک کس کا متاثر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ان کے آنے سے ہمیں تو کم از کم کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا اپنا ایک نظریاتی جو ووٹ بینک ہے وہ شروع سے لے کے آج تک وہ ورکر اور جو پارٹی کی قیادت اور ورکر جو ہیں وہ بڑے آپس میں انٹیکٹ ہیں، اور کم از کم پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک کاٹنا کسی کی میں نہیں سمجھتی کہ کسی پارٹی کے اندر اتنی سے ہے، اور اگر ہوتا تو پھر اسی طرح سے جس طرح سے مسلم لیگ نون کے سارے جو ان کے الیکٹیبل ان کے کینڈیڈیٹس چلے گئے، اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی چلے جاتے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس تمام وہ کینڈیڈیٹس موجود ہیں جو 2009 کا الیکشن لڑے، جو 2015 کا الیکشن لڑے، اور وہی 2020 کا الیکشن لڑ رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے کینڈیڈیٹس ہیں جن کے بیچ میں ہمیں ڈیسائیڈ کرنا مشکل تھا، تو میں نہیں سمجھتی کہ ان کے آنے سے بہت بڑا فرق آئے گا۔ ہاں ان کی پارٹی کے جو نظریاتی ورکر ہیں وہ ان کے اندر ایک نیا ولولہ پیدا ہو سکتا ہے، ایک جوش پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی لیڈرشپ کو جب اپنے قریب دیکھتے ہیں تو ان کے اندر وہ جذبہ شاید پیدا ہو جو بالکل مان پڑ چکا ہے، جو مسلم لیگ نون کی قیادت اور کارکنوں کے بیچ کا جو ایک بڑا گیپ ہے، اس کی وجہ سے دل برداشتہ ہو کر بھی بہت سے ورکر جو ہیں وہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پارٹی چھوڑ کے چلے گئے ہیں، شاید ان کے آنے سے ان کا اپنا جو ورکر ہے وہ شاید نکل آئے ان کو ووٹ کرنے کے لیے۔ اچھا میڈم یہ فرمائیے گا کہ الیکشن شفاف ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے کیا خدشات آپ کو لاحق ہیں؟ کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے شمس میر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ دیگر جماعتوں کو بھی ہمارا ہمنوا ہونا چاہیے تاکہ یہ جو ممکنہ دھاندلی کے جو امکانات ہیں یہ اس کو روکا جا سکے، تو آپ کوئی ایک پلیٹ فارم پر یا ایک ساتھ جو ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی لاہ عمل یہ نہیں بنا سکتی؟ دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کی ہے، اور ہم نے ہمیشہ یہی بات کی ہے، اور پیپلز پارٹی ہمیشہ یہی چاہتی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ اپنے اختیارات کا استعمال کریں، گلگت بلتستان کے اندر الیکشن جو ہے فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو، لیکن جس طرح کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کی جو انوالومنٹ ہے سرکاری آفیسرز کے اوپر، تمام اداروں کے اوپر، جس طرح کے اعلانات یہ لوگ آ کے کر رہے ہیں، فیڈرل منسٹر جو کہ جن کو جو بینڈ ہے آلریڈی، اور اس کے اوپر چیف الیکشن کمشنر صاحب نے آنکھیں بالکل اپنی بند کر دی ہوئی ہے، اسی کے وقت بڑا ہوتا ہے کہ یہ پری پول رجیم کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے جس کے اوپر پیپلز پارٹی کو بڑے تحفظات ہیں، اور اس کے اوپر پاکستان پارٹی نے عدالت کا دروازہ کھٹکھایا۔ اچھا آخری سوال آپ سے بلاول بھٹو زرداری کے بارے میں چیف الیکشن کمیشن کی جانب سے کہا جاتا ہے، ایک اطلاع یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے ضابطے کی خلاف ورزی کی ہے، انہیں نوٹسز جاری ہوں گے، تو یہ اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ دیکھیں پبلک ہولڈر نہیں ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور صرف میں ہیں، وہ باقاعدہ اپنی پارٹی کی کیمپین کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ پرائم منسٹر اور فیڈرل منسٹر اور پروونشل منسٹر اپنی کیمپین نہیں کر سکتے ہیں۔ چیف کمشنر کو ان کا ہاتھ روکنا چاہیے، ان کو نوٹس کرنے چاہیے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کسی بھی ضابطے کی خلاف ورزی نہیں کی ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ عامر حسین صاحب، پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، جے یو آئی فے بڑی متحرک آپ کو نظر آ رہی ہے، تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو وعدے وعید ہو رہے ہیں اور جس طریقے سے وہاں پر منسٹر صاحب موجود ہیں، پی ایم صاحب بھی گئے تھے، تو آپ نے تو کہا کہ ان کے جانے سے شاید ان کو نقصان زیادہ پہنچے گا،
تو آیا یہ بات ان کے علم میں نہیں تھی کہ ہمارے جانے سے نقصان زیادہ پہنچے گا، یا ان کو کوئی بتانے والا نہیں تھا؟ ان کے علم میں اگر ہوتی تو یہاں 2 سال پاکستان کی حالت نہ ہو چکی ہوتی. یہ بنیادی طور پہ مجھے بالکل سمجھ نہیں ہے کہ اتنی انکمپیٹنٹ لیڈرشپ کبھی پاکستان میں نہیں رہی. سوری ٹو سے دیٹ. کیونکہ دیکھیں پورے ملک میں جب بھی عمران خان صاحب کسی چیز کا نوٹس لیتے ہیں اس کا بالکل الٹا ہو جاتا ہے. اب گلگت بلتستان کے اندر گنڈاپور صاحب نے مذاق اڑایا لوگوں کا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ 1 ووٹ زیادہ دیں گے ہم آپ کو 1 کروڑ روپے زیادہ دیں گے. مطلب کوئی جیسے کوئی بارگین کر رہا، کوئی دکانداری کے لیے آیا. مطلب اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان سے ان کی سنجیدگی نظر آتی ہے. تو آپ کا تجزیہ یہ ہے کہ گنڈاپور صاحب کے بیانات کی وجہ سے نقصان پہنچا طریقے نقصان پہنچ رہا ہے، بالکل نقصان. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان پر نوٹس بھی جاری نہ کریں، اس کو رہنے دیں. اس کا کمپین جتنا چلے گا اتنا اس کو نقصان ہونا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر کمٹمنٹ ہو تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں بلاول بھٹو صاحب کو. میں پیپل پارٹی کا کوئی وہ نہیں ہوں، لیکن کیونکہ چیئرمین صاحب خود آ کے کمٹمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے کمپین کر رہے ہیں تو یہ ان کا ایک ہوتا ہے سیاسی میچورٹی اور سنجیدگی. اب یہ سنجیدگی نظر آنی چاہیے. پی ٹی آئی کے منسٹر صاحب 2-2.5 سال میں بالکل غائب رہے، کہیں نظر نہیں آئے. لوگوں نے پوچھا بھائی کیا معاملہ ہے، کوئی خبر نہیں ہے. اچھا اس کے علاوہ اب جو ہے جب آپ الیکشن قریب آتے ہیں تو اس وقت حالانکہ یہاں پہ جو تمام پارٹیوں کی مشترکہ میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ جو صوبہ بنانے کا معاملہ ہے وہ الیکشن کمپین میں استعمال نہیں ہوگا. الیکشن کے بعد جو ہے اس پہ تمام پارٹیاں بیٹھ کے مشاورت سارا کریں گی. فوکس اسی نعرے پہ اب تو. ہاں بالکل مل کے مشاورت کریں گی. کرنے کے بعد اس کا کوئی خد و خال واضح ہوگا. یہ بنیادی سوال تھا. لیکن اس چیز کی بھی وائلیشن ٹھیک ہے، بات کریں گے اس پر. عامر حسین صاحب بہت شکریہ. چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا چاہتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین ویلکم بیک. مولانا عطاء اللہ شہاب صاحب موجود ہیں. سر یہ فرمائیے گا آنے والی حکومت جو بھی حکومت بنتی ہے کوئی کسی بھی پارٹی کی بنتی ہے تو کیا چیلنج ہوگا ان کے؟ آیا صوبہ بنانا یا نہ بنانا یہ بڑا چیلنج ہوگا ان کے لیے؟ کوئی ڈیولپمنٹ کے بڑے بڑے کام، کوئی ایسے پروجیکٹ جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت ضروری ہوں گے گلگت بلتستان کے حوالے سے، یا کچھ اور عوامل ہیں یا کچھ اور منصوبے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان پر عمل درآمد بہت بڑا چیلنج ہوگا آنے والی حکومت کے لیے؟ ویسے تو چیلنجز کئی سارے ہیں، لیکن پہلا چیلنج تو یہ ہے کہ حکومت جو ہے شفاف انتخابات کے نتیجے میں ہو. یہ خود بڑا چیلنج ہے. یہ الیکشن کمیشن فی الحال تو یہ چیلنج ہے. اور ان چیلنجز سے نکلنے کا طریقہ یہ نہیں کہ اسلام آباد پریس کلب میں آپ پریس کانفرنس کے ذریعے آپ نکل سکتے ہیں. اس کے لیے پریکٹیکل آپ کو اقدامات کرنے پڑیں گے. مثلاً کیا؟ جہاں جہاں وائلیشن ہوئی آپ کے ضابطۂ اخلاق کی، چاہے پرائم منسٹر نے کی ہے، چاہے کسی فیڈرل منسٹر نے کی ہے یا کسی اور نے کی ہے، تو اس کو نوٹس دے دے اور پھر اگر اس کو نوٹس پہ آواز نہیں آتا ہے تو اس پہ اقدام کرے. اب اگر نوٹس دے دیا جائے تو جو کام کرنا تھا وہ تو ہو چکا. نہیں اب تو نکالنے کا ٹائم ابھی ہے. ابھی 10 دن ہیں ان کے جانے کے بعد. 10 دنوں کے اندر جب پی ڈی ایم کے لیڈر الگ الگ آئیں گے تو بہرحال اس کے کیا ہوا صاف کر کے جائیں گے. دوسری بات جو بڑا چیلنج ہے، گلگت بلتستان کا آئینی تشخص سب سے بڑا چیلنج ہے، سب سے بڑا تشخص. اور اس حوالے سے جو بھی حکومت آتی ہے وہاں کی پبلک جس پارٹی کو بھی مینڈیٹ دیتی ہے اس پارٹی کا حق ہے کہ وہ حکومت بنائے، چاہے وہ مخالف ترین پارٹی ہو، لیکن یہ فیئر ہو. یہ تو ایک بات ہے، شفاف ہو. 5-10% کمزوریاں ہوتی ہیں وہ نگلیکٹ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن مجموعی طور پر جو ہے کہ پبلک جس پارٹی کو بھی مینڈیٹ دیتے اس کا حق ہے. اب اس جو بھی پارٹی حکومت بناتی ہے، مجھے تو اکیلے پارٹی کسی کو حکومت بنتے نظر بھی نہیں آتی ہے. وہاں پہ کولیشن بنے گی. ہاں کولیشن نہیں بنے گی، چاہے وہ پی ٹی آئی کی کولیشن ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی یا پیپل اینڈ کی کولیشن، جو بھی ہوگی کولیشن کی ہی نظر آتی ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ اور وہاں کا مستقبل کے لحاظ سے بہتری بھی اسی میں ہے. دوسری بات جو ہے
جو بھی حکومت بنے گی ان کی ذمہ داری، پہلی ذمہ داری حلف کے بعد جو اپنی پارٹی کہ وہ اپنی جتنی بھی پارٹیاں ہیں، چاہے وہ ہاؤس میں ان کی نمائندگی موجود ہو یا ہاؤس سے باہر ہوں، جو بھی ہیں، چاہے وہ قوم پرست جماعتیں ہوں، چاہے وہاں کی مذہبی جماعتیں ہوں، چاہے وہاں کے سیاسی جماعتیں ہوں، سب کو آن بورڈ لے لیں لے کر اس وقت پاکستان سطح پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ بنایا جائے۔ تو عبوری صوبہ جو 2009 میں زرداری صاحب کے دور میں متعارف کرایا گیا تھا، جیسے آپ نے بات بھی کی، تو اس کے اضافہ کیا ہوا؟ 3 قومی اسمبلی کی سیٹیں، 3 سینٹ کی۔ اب پورا اگر بنانا ہے، پہلے تو ہم تو فی الحال ہم اس کے الیکشن کی بات کریں، لیکن اب بنانا بھی ہے تو پورا صوبہ نہ کہ ہمیں پھر آئین پاکستان کے اندر جو چیزیں درج ہے، ایک صوبے کو مکمل قومی دھارے میں شامل کیا جائے۔ نہیں، میں ایک بار کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے بنانا ہی ہے کشمیر کے مسئلے سے 70 سالہ جس مسئلے کا پرورش کرتے رہے، آپ اس سے نکلنا ہی ہے، تو پھر اس کی ضرورت یہ کہ آپ عبوری سے بنا بنائیں۔ آئین میں امینڈمنٹ کرنے جا رہے ہیں نا، مکمل آئینی صوبہ بنانے، مکمل آئین صوبہ بنائیں، اور آئین پاکستان کے اندر چھوٹے صوبے ہوں یا بڑے صوبے، ان کے لیے سینٹ میں نمائندگی مساوی بنیاد پر رکھا گیا ہے۔ تو مساوی بنیاد پر کم از کم ہمیں 3 سینٹ دے کر ہمیں یعنی ورگلانے کی کوشش ہوتی ہے، تو اس کو 20 سینیٹر دے دیں نا۔ ہمارے 10 ڈسٹرکٹ ہیں تو ہر ڈسٹرکٹ میں 2 سینیٹر جائیں گے۔ اس طرح سے کوئی جاندار بات کریں گے تو آپ کی بات پہ اعتبار کرے گا، ورنہ یہ آپ کے سفید ٹوپی میں ان کو شانڈل لگا کے تقریر کرنے سے عامر صاحب کیا منظرنامہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ کون جیت رہا ہے، کون ہار رہا ہے؟ کیا مجھے بھی لگتا ہے حنیف صاحب کی یہاں پر ایک کولیشن، لوز کولیشن ہوگی، ایک کولیشن گورنمنٹ بنے گی۔ اس وقت جو موبلائزیشن کے حوالے سے دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی اور پھر پی ایم این وغیرہ مل کے کوئی بن سکتا ہے۔ اگر زیادہ جیسے عموماً ہوتا ہے کہ گلگت بلتستان کے الیکشن بنیادی طور پہ بائی الیکشن کی طرح ہیں، جیسے وفاق میں کہیں بائی الیکشن ہوتے ہیں تو ہمیشہ جو رولنگ پارٹی ہوتا ہے وہ جیت جاتے ہیں، کیونکہ لوگ پریگمیٹک ہوتے ہیں۔ اس دفعہ ایسا ہوگا؟ اس دفعہ مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہوگا، کیونکہ شفافیت کو انشور کرنے کے لیے پی ڈی ایم نے بھی یہاں پہ جو آواز اٹھائی ہے، پی ڈی ایم کا پریشر موجود ہے، تو وہاں جو بھی اس میں کوئی داندلی کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ ایکسپوز ہو جائیں گے۔ ادروائز بھی گلگت بلتستان ایک بہت ہی سینسیٹیو معاملہ بن گیا، سی پیک کے معاملات ہیں، انٹرنیشنل انٹرسٹ یہاں پہ بالکل، کشمیر کا تنازع ہے، بالکل۔ تو اس میں کوئی بھی اگر اوپر نیچ ہو جائے تو اس میں پھر ظاہر بات ہے اس کا ایک بہت بڑا نیگیٹو میسج جائے گا۔ تو بڑے محتاط طریقے سے الیکشنز ہونے چاہیے، کنڈکٹ ہونے چاہیے، اور جو بے ضابطگیاں ابھی ہو رہی ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے یا کسی کی طرف سے، ان پہ قابو پایا جائے۔ اور مجھے جو لگتا ہے سینیریو یہ ہے حنیف صاحب کی سی پیک کے حوالے سے فیوچر میں گلگت بلتستان میں انویسٹمنٹ پر بات ہونی چاہیے، وہاں کوئی انویسٹمنٹ ابھی تک نہیں ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل یا جو ڈونر ہوتے ہیں وہ تو تب انویسٹ کریں گے نا جب یا وہ فنڈ تب جب جاری کریں گے جب اس کی متنازع حیثیت ختم ہو جائے گی۔ اس کا ایک طریقہ بھی ہے، اس کا طریقہ یہ کہ دیکھیں پی ایس ڈی پی کے ذریعے اسلام آباد سے گورنمنٹ جیسے پہلے کیا انہوں نے، جیسے مختلف پروجیکٹس میں باہر سے لون لیا، لون لینے کا پی ایس ڈی پی کے تھرو ان کو چینل کر کے وہاں پہ انویسٹمنٹ کریٹو طریقے موجود ہیں اگر پاکستان چاہے تو۔ لیکن بات یہ ہے نا کہ ہم کیا تنازع کو حل کرنا کے لیے انٹرسٹڈ ہیں، چاہ رہے ہیں؟ اگر ہم چاہ رہے ہیں تو اس کے حل موجود ہیں، ٹھیک۔ اگر ہم نہیں چاہ رہے ہیں تو پھر ڈسپیوٹڈ رہے گا علاقہ، تو نہ انویسٹمنٹ ہوگی۔ یہ سی پیک کا گیٹ وے ہے، یہاں سے اب چیزیں خراب ہوتی ہیں تو پورے پاکستان میں اس کا امپیکٹ آتا ہے۔ سب سے بڑی بات ایکولوجی پہ کوئی بات نہیں کر رہا، یہاں کے مائننگ پوٹینشیل پہ یہاں پر 333 مختلف مائننگ لیزز دیے گئے ہیں، اور ایسے ایریاز میں دیے گئے جہاں کا ایکولوجی بہت ہی امپورٹنٹ ہے، سینسیٹیو ہے، یعنی یہاں یہ پوری دنیا کا ایکولوجیکل پاور ہاؤس بھی کہلاتا ہے یہاں بڑے درست۔ لیکن یہ بتائیے جو کشمیری قیادت کی جانب سے یا کشمیری عوام کی جانب سے جو بات کی جاتی ہے کہ چونکہ یہ مسئلہ ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے، تنازع کشمیر کا حصہ ہے، تو لہٰذا اس کو یہ جو پاکستان کے اندر جو صوبہ اور آئینی صوبہ اور مکمل آئینی صوبہ عبوری صوبہ کی جو آوازیں اٹھ رہی ہیں، بہت سے لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو کشمیری قیادت کو یا کشمیری عوام کو قائل کرنے کے لیے ایسا کوئی ایسا درمیانی راستہ جو ان کے لیے بھی قابل قبول ہو وہ ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے۔ دیکھیں نا کشمیری جو قیادت ہے وہ تو یہ کہہ رہی ہے نا کہ آپ کیونکہ لارجر ریاست جموں و کشمیر کا یہ حصہ ہے تو آپ اس کو الگ کر کے پلیبیسائٹ بھی ہوگا، ریفرینڈم بھی ہوگا تو پورے کشمیر ریاست کا ہوگا، ایک خطے کا نہیں ہو سکتا۔ یو این میں یہ بات درج ہے کہ یونیلیٹرل کوئی پاکستان اس پہ یا انڈیا کوئی کچھ، انڈیا نے وائلیٹ کیا تو ہم نے آواز اٹھائی، پاکستان وائلیٹ کرے گا تو انٹرنیشنل فورم پہ آواز اٹھے گی۔ تو بات یہ ہے کہ اس کے حل موجود ہیں۔ حل یہ ہے کہ یو این کے ریزولوشن میں باقاعدہ ہے کہ لوکل اتھارٹی دی جائے،
لوکل انٹرنل اٹانومی دی جائے, اسپیشل پیکیج کے ذریعے اس کو دیا جائے. جو دیکھیے صوبہ بننے سے مسئلہ حل نہیں تو بلوچستان بہت بڑا صوبہ ہے, 1970 میں بنا ہے, کیا مسئلے حل ہوئے؟ ہم کہتے ہیں ہمارے مسئلے حل, ہمارے مسئلے حل ہونے کے طریقے یہ ہیں کہ آپ یہاں کے لوگوں کی جو درینہ خواہش ہے کہ امپاورمنٹ ہو. اب سینٹ اور نیشنل اسمبلی میں اگر آپ مبصرین, اب میں اور آپ بھی جا کے بیٹھتے ہیں سینٹ میں جب کوئی کارروائی ہوتی ہے تو ہم بھی مبصرین ہیں, تو گلگت بلتستان کے 3-4 اور مبصرین فیصلہ سازی میں تمہارا کوئی کردار نہیں ہے. بالکل فرق پڑتا. بات یہ ہے کہ آپ میننگ فل پارٹیسپیشن کی بات کریں نا لوگوں کے. جب یہاں پر گلگت بلتستان کے مستقبل کے حوالے سے کوئی فیصلہ ہو رہا ہوگا تو وہاں کے لوگوں کی اس میں ووٹ شامل ہو, آواز شامل ہو اور ان کی ریپرزنٹیشن ہو, مبصرین سے نہیں ہوگا. جیسے مولانا صاحب بھی فرما رہے تھے کہ بھائی آپ کے سینٹ میں 24 سیٹیں ہوتی ہیں ہر صوبے کی, آپ ہمیں 20 تو دے دیں, 4 مطلب سینٹ میں صوبے دیں گے, مطلب یہ کہ آپ ایک لالی پاپ پھر دے رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ وہ سارے معاملات ہیں جس پہ بیٹھ کے مشاورت کرنی پڑے گی اور یہ الیکشن کی بات ہوگا. اور اس میں اگر پاکستان کے یہ حکمران جماعت سیریس ہے یا اوورال سارے اسٹیک ہولڈر سیریس ہیں تو پھر اس کا حل موجود ہے. اگر سیریس نہیں ہے, جو 73 ایئرز میں نہیں رہے, تو پھر اس کا کوئی حل نہیں ہے. اسی طرح مبہم ایک اور حل ہے اس حوالے سے. یہاں میں عابر صاحب سے اتفاق کرتے ہوئے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو لوکل اٹانمی دے کر مضبوط کیا جائے. ان کو معاشی حوالے سے ان کے اصل میں تقاضے پورے کیے جائے, وہاں کی ضروریات ہے, وہاں کے مسائل, وہاں کے ایشوز سے ان کو حل کرے. آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے اپر ہاؤس ایک بنایا جائے سینٹ جیسی, ٹھیک ہے نہیں. اگر 3 سینیٹر یہاں ڈالنے کی بجائے اگر پورا صوبہ بنانا آپ کے لیے کوئی مسئلہ تو آپ پھر آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو داخلی سطح پر خود مختار بنائیں, مضبوط کریں حلیات سے, اور اپر سطح پہ دونوں کو ایک ہاؤس بنا کے نا کوئی بھی سینٹ جیسا بنا کے ان کو قریب کر سکتے ہیں, تاکہ یہ کسی مسئلے پہ, کشمیر کے مسئلے پر جو ریاستی موقف ہے جس کی 70 سالوں سے زائد عرصے سے ہم پرورش کرتے رہے ہیں, جس کے لیے ہمارے فوجی جوانوں نے قربانیاں دی, سویلین لوگوں نے دی, ہمارے بجٹ نے قربانیاں دی. سب سے بڑی بات یہ بڑی قربانیاں دی ہے. اور کشمیر تو ہماری تاریخ کا ایسا مطلب انمٹ حصہ بن چکا ہے کہ ہمارے پاکستان کی فلمیں, پاکستان کے ڈرامے, پاکستان کی کتابیں, افسانے, میں خود ایک رائٹر ہوں, تو یہ سب کے سب اس پہ کشمیر, اگر کشمیر کو آئسولیٹ کریں گے تو کچھ پھیکا پن سا رہے گا. تو لہذا اس کشمیر کے ساتھ ہمیں اپنی یکجہتی قومی سطح پر کرنے کے لیے, وہ صرف 5 فروری کو نہ ہو, کرنے کے لیے پھر ہم گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو اپر سطح پہ ایک رکھا جائے, نیچے سطح پہ بالکل انڈیپینڈنٹ ان کو ادھر مختار کیا جائے اور مضبوط کیا جائے. پھر اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے انہوں نے ایک بات کی نا عامر صاحب نے, بلوچستان اس وقت یعنی صوبہ ہے اور 70 سالوں سے ہے نا جی, اور پھر یہ کہ وہاں جو انہوں نے مائننگ اور منرلس کی بات کی, اس حوالے سے سب سے بڑا جو خزانہ ہے وہ بلوچستان کے سینے میں دفن ہے, وہاں پہ پنہا ہے. اس کے علاوہ بلوچستان کے اندر جو غربت کی کیفیت ہے, جو صورتحال ہے, وہاں پہ ابھی سی پیک کا آغاز تو گلگت بلتستان سے ہوگا, اینڈ جو ہوگا وہ تو گوادر میں ہوگا نا, گوادر سٹی بن چکا ہے, لیکن اس کے باوجود جو لوکل لوگ ہیں وہ آج بھی قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں. تو اس کو نکالنے کے لیے صوبہ ہی کافی نہیں ہے, اصل میں وفاق کی طرف سے اقدامات چاہیے, چاہے صوبے کے نام پہ ہو, چاہے آپ جو ہے کسی اور نام سے. اقدامات آپ نہیں کرتے ہیں اور 3 سینٹ میں اور 3 قومی اسمبلی کی نمائندگی دے کر آپ یہ کہتے ہیں کہ عبوری صوبہ بنا رہے ہیں. تو محترم بات یہ ہے کہ اتنے بدھو نہیں ہیں گلگت بلتستان والے, ذرا عقل سے کام لو. اور آپ نے بہرحال بہت کیا, بڑے اعلانات کیے, 1 کروڑ نوکریاں دیں گے سال میں, اور ابھی 2 سالوں میں آپ کو 40 لاکھ دینی چاہیے نا, نہیں دیا نا. عملی اقدامات کی فوری ضرورت ہے. مولانا طاہر شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, آپ تشریف لائیں. عامر حسین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائیں. جی ناظرین, آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.